ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैत अव इतमर फ़ला जुनाह अलैहि अन यत्तव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हमने आज अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से सूरह बकरा की आयत नंबर 158 की तिलावत की है और आज के मज़मून में जिन आयात करीमा का दर्स होगा वो इंशाअल्लाह ताला ये आयत करीमा और इससे आगे जो रकू है उससे मुंतखब आयात होंगी। अल्लाह पाक ने यहाँ सफ़ा और मरवा को अपनी निशानियों से ताबीर फरमाया है। इरशाद फरमाया गया, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, यानी शाइरुल्लाह में से है। इस पर गुफ्तगू गालबन 2 या 3 रातें कबल जब हमने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया था पहले पारे के आखिरी हिस्से में, और मकाम इब्राहीम की बात हुई थी और अहकाम और मनासिक हज का ज़िक्र हुआ था, तो शाइरुल्लाह की अहमियत का ज़िक्र भी उसमें आ चुका। सफ़ा मरवा की अहमियत और इसका तारीख़ी, इन दोनों पहाड़ों का तारीख़ी पस मंज़र भी बयान हो चुका है। ये वो पहाड़ हैं जो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यादगार है, और उनकी निस्बत से अल्लाह जल्ला मजदहू ने इनको अपनी निशानियाँ, अपने शायर बना दिया। और इरशाद फरमाया, सफ़ा और मरवा, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अब यहाँ एक नुक्ता तवज्जो तलब है, वो ये कि ये निशानी और यादगार तो या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हैं और या हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अल्लाह की निशानियाँ कैसे बन गए? 2 पहाड़ थे, एक वाक़या पेश आया सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, इन पहाड़ों पर और इनके दरमियान मसाफ़त तय करने का, दौड़ने का एक वाक़या पेश आया। निस्बत तो उनसे है, तारीख़ी यादगार भी ये 2 पहाड़ उनकी हैं और उन्हीं के वाक़या की निशानी है, मगर अल्लाह जल्ला मजदहू ने इन्हें अपनी निशानियों से ताबीर फरमाया। तो यहाँ से ये बात, कुरान मजीद का ये उसूल और ये ज़ाब्ता मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ला मजदहू के अम्बिया, बरगुज़ीदा नबी, बरगुज़ीदा रसूल और उसके मुक़र्रब औलिया और महबूब और मुक़र्रब बंदे, जिनसे अल्लाह को मोहब्बत होती है और जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत होती है, जो अपनी ज़िंदगियाँ, अपना जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए वक्फ़ कर चुके होते और वो अल्लाह के हो गए होते, अल्लाह उनका हो गया होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। तो जो उन अल्लाह के मुक़र्रब और महबूब बंदों की यादगारें होती हैं, अल्लाह पाक उन बंदों की, महबूब बंदों की यादगारों को अपनी निशानियां बना लेता है। ये इकराम है अल्लाह के मुक़र्रब बंदों का, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, उनको एक अज़ीम शरफ़, अज़ीम इज़्ज़त और अज़ीम बुलंदी से हमकिनार करने की शक्ति।
جیسے یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنا گھر قرار دے دیا۔ اب یہ گھر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ اللہ پاک اس میں رہتا ہے، وہ تو مکان سے بے نیاز ہے، اور سب مکان اور لا مکان اسی کے ہیں۔ تو جب سارے مکان اس کے ہیں اور اس کا کوئی مکان بھی نہیں، وہ سب مکان و لا مکان کا خالق ہے، تو پھر ایک مکان کو اپنا گھر کیوں قرار دیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے؟ چونکہ اس کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کی سمت کے لیے مقرر کیا ہے، قبلہ بنایا ہے، سو اس نسبت سے تشریفاً اسے شرف اور عزت عطا کرنے کے لیے اپنی طرف منسوب فرما لیتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، تاکہ لوگ اس مکان کی عزت اللہ کا گھر سمجھ کے کریں۔ بس اسی طرح اللہ کے مقرب بندوں کے جہاں قدم لگ گئے، اللہ کے محبوب بندوں کی جہاں رہائش ہو گئی، جو جگہ ان کے ساتھ منسوب ہو گئی، اور اس میں ایک خاص پہلو اللہ کی بندگی کی یاد دلانے کا، اللہ کی طاعت کی یاد دلانے کا، اللہ کے لیے کسی بڑی قربانی کی یاد دلانے کا، یا ان کی زندگیوں کو یاد کرنے کا کوئی خاص پہلو پایا گیا، تو اللہ پاک نے ان جگہوں کو، ان اعمال کو، ان مناسک کو اپنی نشانیاں بنا لی اور شعائر قرار دے دیے۔ اب یہ پتھر ہیں، اسلام وہ دین ہے، دین توحید ہے، جس نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ پتھروں اور بتوں کی عبادت سے الگ کیا ہے، بلکہ پتھروں کی تعظیم سے بھی الگ کیا ہے، وہ تعظیم جو غیر اللہ کی عبادت تک لے جائے، یعنی ہر عبادت تعظیم بھی ہوگی، کیونکہ عبادت تعظیم کی انتہا ہوتی، ہر عبادت تعظیم بھی ہوگی، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ یہاں ایک مغالطہ اعتقادی سطح پر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے شاعر، اللہ کے مقرب بندوں اور ان کی نشانیوں اور ان کی جائے عبادت اور ان کی جائے رہائش، ان مقدس اور متبرک جگہوں اور مقامات کی تعظیم کرنے کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شرک ہو رہا ہے یا ہم شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نقطہ قرآن مجید کی ان 2 آیتوں نے واضح فرمایا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ جیسے مقام ابراہیم کی مثال سمجھائی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی نسبت ہے، اس کو نہ صرف شاعر اللہ میں داخل فرمایا بلکہ اپنے لیے جائے عبادت بنا دیا۔ تو پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ان کو چونکہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی، اللہ نے ان کی نسبت کو اپنی نسبت قرار دے دیا، تشریفاً ان کی نسبت کو اپنی نسبت اور ان کی نشانی کو اپنی نشانی بنا لیا۔ اور جتنی بھی نشانیاں اللہ کی ہیں وہ کسی نہ کسی اللہ کے مقرب بندے، محبوب بندے اور اس کی مخلوق کی نسبت سے ہوتی ہیں، وہ خود تو بے نشان ہے، اس کی تو نشانی کوئی نہیں۔ اگر آپ اسی کی نشانی تلاش کرنے لگیں تو وہ تو اس کا تو نشان یہی ہے کہ وہ بے نشان ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اس کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ بے نشان ہے، اور جس کی نشانی ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ نشانیوں سے پاک ہے، مگر وہ اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ کن کو؟ جو اس کے محبوبوں کی نشانیاں ہیں، وہ محبوبوں کے اکرام کے لیے اور تشریف کے لیے ان کو اپنی نشانیاں بنا لیتا ہے۔ یہ 5 نمازیں بھی اللہ کے مقرب بندوں کی یادگاریں ہیں، 5 نمازیں بھی اللہ کے مقرب بندوں کی یادگاریں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے اللہ کے شکرانے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ جب وہ شکرانہ اللہ کے حضور دوگانہ ادا کیا تو صبح کا وقت تھا، طلوع آفتاب سے قبل کا، رب کائنات نے حضرت آدم کا وہ دوگانہ پسند آیا، امت محمدی کے لیے نماز فجر بنا دی۔ اب یہ نماز عبادت الہی ہے، ہمارے لیے فرض ہے، مگر اس کا پس منظر کیا ہے؟ نشانی ہے حضرت آدم علیہ السلام، دوگانہ شکر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی،
فدیہ کتابوں میں سیدنا اسحاق علیہ السلام کا آیا ہے، بعضوں میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ قبول ہو گیا۔ شکرانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نفل پڑھے، زوال کا وقت تھا، سورج ڈھل گیا تھا، ظہر کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تشکر خدا کو پسند آ گیا، اس کو امت محمدی کے لیے نماز ظہر کے فرض بنا دیا۔ ہے عبادت مگر پس منظر میں ایک پیغمبر کی نشانی۔ اسی طرح نماز عصر ہے، پیغمبر کی نشانی۔ نماز مغرب پیغمبر کی نشانی، نماز عشاء حضور علیہ السلام کی نشانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام طویل بیماری کے بعد صحت یاب ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز شروع کی، 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے تھے، کمزوری نکاہت اتنی ہو گئی تھی طویل مدت کی بیماری کے باعث کہ 3 رکعتیں پڑھ سکے، چوتھی کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، بس 3 ہی پڑھ لی شکرانے کی۔ رب کو وہی چوتھی نہ پڑھنا اور 3 پر اکتفا کرنا، یہ محبوب کی ادا پسند آ گئی۔ مغرب کا وقت تھا، ہماری نماز مغرب بنا دیا۔ عشاء کا ایڈیشن حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ مقصد بات کا یہ ہے، اس کی تفصیل کبھی آپ پڑھنا چاہیں تو جو میری کتاب ہے فلسفہ حج، احکام و فلسفہ حج جو کتاب ہے نا، اس کو پڑھیے، اس میں جملہ تفصیلات اور نمازوں کے جو میں نے یہ تفصیلات دی ماں حوالہ جات احادیث کے، وہ فلسفہ نماز کتاب پڑھیے۔ کچھ کتابیں پڑھنے کی بھی عادت ڈالا کریں، فلسفہ نماز پڑھیے اور فلسفہ حج پڑھیے، آپ کو یہ مناسک اور مقرب بندوں کی یادگاریں کس طرح پریزرو ہوتی۔ میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں ساری باتیں بیان کی تھی، مگر آج ایک اور اینگل سے بات سمجھا رہا ہوں۔ وہ اینگل یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، خواہ وہ بشکل مناسک ہیں، یعنی اعمال و مناسک اور احکام کی شکل میں، خواہ وہ مبارک اور متبرک اور مقدس جگہوں کی شکل میں، مکانات و مقامات کی شکل میں۔ نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کی اپنی نشانی تو ہے نہیں، وہ ذات تو بے نشاں ہے۔ ہر عمل، ہر منسک، ہر حکم، ہر جگہ، ہر مقام جس کو رب نے شعائر میں داخل کیا، وہ اس کے کسی محبوب بندے ہی کی نشانی ہے، خواہ وہ پیغمبر تھا، خواہ وہ اللہ کا مقرب ولی تھا، محبوب بندہ تھا، اس کو اپنی نشانیاں بنا لیا۔ اور اللہ پاک نے قاعدہ مقرر کیا کر دیا، پھر اس میں نہیں دیکھا کہ وہ مکان ہے، نہیں دیکھا کہ وہ پتھر ہے، نہیں دیکھا وہ پہاڑ ہے، نہیں دیکھا وہ عمل ہے، نہیں دیکھا وقت کیا ہے، بس نشانی جوں ادا ہوتی گئی تو وہ ادا محفوظ ہوتی گئی، رب کے شعائر میں داخل ہوتی گئی۔ یہ سارے شعائر بنا کر پھر حکم دے دیا، جو اللہ کے ان شعائر کی نشانیوں کی تعظیم کرے، ان نشانیوں کی، اگر پتھر ہیں تو ان پتھروں کی تعظیم کرے، پہاڑ ہیں تو ان پہاڑوں کی تعظیم کرے، اور اگر جانور ہیں شاعر میں تو ان جانوروں کی تعظیم کرے۔ فرمایا ان جانوروں، پتھروں اور پہاڑوں کی تعظیم کرنا جو میں نے شاعر میں داخل کر لیے ہیں، وہ دلوں کا تقویٰ ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ اور جو گائے اور بڑے بڑے جانور جو قربانی کے لیے حج کے موقع پر لے جائے جاتے ہیں، فرما جانور، فرمایا تم جو جائے قربانی اور اللہ کے گھر کی طرف قربانی کے لیے جانور لے جاتے ہو، چونکہ نیت کر لیتے ہو کہ یہ اللہ کی نظر ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے قربان کیے جانے والے ہیں، اب جب نیت کر لیتے ہو تو ان جانوروں کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں بنا لی۔ قرآن نے کہا یہ قربانی کے جانور، فرما بڑے جانور، گائے، اونٹ، ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں بنا لی۔ کیا فرق آ گیا اندازہ کیجئے، اس گائے اور اونٹ میں جو قربانی کے لیے جا رہی ہے اور جو نہیں جا رہی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس ایک نسبت کا فرق ہے، ان کی نسبت ہو گئی، ان کی نسبت نہ ہو سکی، اسی نسبت سے ساری تبدیلی آ جاتی ہے، ہم اس کو بھی بھول گئے۔ نکاح کیا ہے؟ ایک عقد ہے، ایک معاہدہ ہے، اس میں نسبت ہو جاتی ہے دو کے مابین اور ایک معاہدہ ہو جاتے ہیں، بس اسی نسبت اور اسی معاہدے سے جو حرام تھا ایک اگلے لمحے میں حلال ہو جاتا۔ یہ ایک پروسیس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چیزیں وہی ہیں،
مگر ان کی ایک نسبت ہو جاتی ہے اللہ کے بندوں سے، اور اللہ کے بندوں کی اللہ سے نسبت ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ نسبت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے شاعر بن جاتے ہیں اور ان کی تعظیم عبادت ہو جاتی۔ من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی سے اس کو تعبیر کر دیا ہے۔ تو پھر فرمایا بس اب جو کوئی میرے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک انداز ہے حکم دینے کا کہ ان یطوف بہما، وہ صفا مروہ پہاڑوں کا بھی طواف کیا کرے۔ پہلے میرے گھر کا طواف کر لے، پھر میرے اسماعیل اور ہاجرہ کے یادگار پہاڑوں کا بھی طواف کرے، اس کو سعی کہتے ہیں، ان کا بھی طواف کرے۔ جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اللہ بڑا قدر شناس خبردار ہے۔ یہ بنیادی چیز ذہن میں رکھنے والی، اس لیے بزرگان دین اور علماء نے انبیاء علیہ السلام کے مقابر انہی قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر اور احکام کو سامنے رکھ کر انبیاء علیہ السلام کی جگہیں، ان کی نسبت کی جگہیں، ان کی رہائش گاہیں، ان کے مزارات جہاں وہ آرام فرما ہیں، ان کی قبریں، اولیاء اللہ کی قبریں، ان کے مشہد، ایسی تمام جگہیں جو مبارک جگہیں ہیں ان کو شاعر اللہ میں داخل کیا اور انہیں عامت المسلمین کی جگہوں سے ممتاز کیا، اور ان کی تعظیم اس نسبت سے کرنا باعث تقوی، دلوں کا تقوی بنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے باری تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کر کے اس شہر کو خاص حدود تک مکہ کو حرم بنا دیا تھا، تو میری خاطر مدینہ کو حرم بنا دے۔ اب مکہ بھی حرم اور مدینہ بھی حرم، اب حرم بن گئے ہیں تو شہر، مگر اب کیا ہے، وہاں نہ آپ شکار کھیل سکتے ہیں، نہ قتل و غارت کر سکتے ہیں، نہ جنگ کر سکتے ہیں اگر کوئی عذر نہ ہو یا حملہ نہ ہو جائے، شکار بھی نہیں کھیل سکتے۔ یعنی بہت سے وہ کام جو حلال ہیں شریعت میں وہ حرم کی حدود میں نہیں کر سکتے، حرام کر دیے، حرمت کی وجہ سے حرام کر دیے۔ تو اس میں گلی کوچوں اور در و دیوار کی بھی تعظیم آ گئی، اس زمین کے خطے کی خاک کی بھی تعظیم آ گئی کہ اس زمین پر بھی خون نہیں بہانا، خون حق، ناحق تو ہر جگہ حرام ہے نا، شکار کرنا تو خون حق ہے، جنگ کرنا باطل اور کفر کے ساتھ خون حق ہے، مگر اس کو بھی منع کر دیا کہ اگر ان کا حملہ نہ ہو اور دفاع نہ ہو، وہ بھی حرام کر دیا، روک دیا۔ تو اس زمین پر بھی یہ عمل نہ کرنا کہ اس زمین کی بے حرمتی ہوگی، اس زمین کی بے حرمتی ہوگی، یعنی یہ فلسفہ وہی ہے جس سے شاعر بن رہے ہیں، اسی سے محرمات بن رہی ہیں، مقدسات بن رہی ہیں۔ یہ بیت المقدس، اللہ کا گھر تو بیت اللہ ہے، مگر اس کے گرد و نواح کی پوری زمین کو الارض المقدسہ کر دیا۔ فرمایا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے بنی اسرائیل اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اب وہ ساری زمین، اس کے مکان، اس کے گلی کوچے، اس کے محلے، اس کے علاقے، اس کے ضلع، اس کے گاؤں، قصبے، تحصیلیں، ساری سرزمین ارض مقدس بن گئی۔ کیا وہاں مقدس لوگ رہتے ہیں؟ نہیں، کافر بھی رہتے ہوں گے، یہودی بھی رہتے، اب تو قبضہ بھی یہودیوں کا ہے، پلید بھی رہتے ہوں گے، نجس لوگ بھی رہتے ہوں گے، دشمن دین بھی رہتے ہوں گے، گناہ بھی ہوتے ہوں گے، حرام کاری بھی ہوتی ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر جس زمین کو مقدس بنانا ہے وہاں پلیدوں کو نہیں دیکھتا، وہاں پاکوں کو دیکھتا ہے کہ وہ تو اپنی جگہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مگر یہاں میرے کچھ پاک لوگ لیٹے ہیں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، پھر اوپر وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتیں دے دی، مبارک بنا دیا۔ تو ماحول یعنی گرد و نواح کو مبارک بنا دیا، کیوں؟ وہاں انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، ان کے مقابر ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں، ان کی جگہیں ہیں، سرزمین انبیاء ہے، جس سرزمین پہ ان کے قدم لگے وہ ارض مقدس بن گئی۔ تو بنیادی تصور آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس سے علاقے مقدس ہوتے ہیں، لوگ مقدس ہوتے ہیں،
جگہیں مقدس ہوتی ہیں، پہاڑ مقدس ہوتے ہیں. یہ وہ نسبتیں ہیں جہاں جہاں نسبت کا فیض پہنچتا ہے اللہ پاک اسے بقدر مرتبہ کہیں اپنے شاعر میں لے لیتا ہے، کہیں اس کو تقدس میں لے لیتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، اور بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند جتنے بھی تھے وہ سب ان کے مرید تھے، وہ ان کے پیر و مرشد تھے، بڑے اکابر علماء کے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے، شمائم امدادیہ کتاب ہے ان کی، اس میں درج ہے، ایک شخص نے برسبیل تذکرہ کہا اجمیر شریف. کیا کہا؟ کوئی بات کہنے لگا ہوگا کہ اجمیر شریف کی یہ بات ان کے ملفوظات میں آتا ہے، تو پاس بیٹھے ہوئے دوسرے شخص نے کہہ دیا اجمیر اجمیر ہے، شریف کاہے کو ہو گیا. پرانی زبان ہے اردو. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور ایسے علماء نے وہ مرتب کیے ہیں ملفوظات. انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے نے کہا یہ اجمیر اجمیر ہے، شریف کیسے بن گیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی مجلس تھی رحمۃ اللہ تعالی. انہوں نے جواب دیا بھئی اگر آپ کے مزاج کو شریف کہہ لیں تو پھر تو خوش ہوتے ہو. یعنی آپ کی طبیعت کا پوچھنا ہو بھئی جناب کے مزاج شریف، تو خوش ہو کے کہتے ہو الحمدللہ. آپ کا مزاج شریف بنا لیں تو خوش ہو، حضرت اجمیری کی نگری کو شریف کہہ لیں تو ناراض ہوتے ہو. وہ ان کی نگری حضرت خواجہ اجمیر کی آپ کے مزاج سے بھی گری ہو گئی معاذ اللہ. آپ نکتہ سمجھے ہیں نا؟ یعنی یہ شرافت جب اللہ کسی مکان کو مقام کو دیتا ہے تو وہاں پلید نسبتوں کو نہیں دیکھتا کہ وہاں کفر ہے. جس حرم کعبہ کو رب کائنات نے حرم بنا لیا اس وقت کافر اور مشرک نہیں رہتے تھے؟ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بت بھی تھے، سب کچھ تھا. مگر جب اس کو حرم بنانے کا وقت آیا تو مشرکوں کو نہیں دیکھا، محبوبوں کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حرم کر دے. جب مدینے کو حرم بنانے کا وقت آیا تو یہودی نہیں رہتے تھے، عیسائی نہیں رہتے تھے، وہ شرابیں نہیں پیتے ہوں گے، دین کی دشمنی سب کچھ ہوتا تھا. مگر نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس نگری کو، جس شہر کو، جس پہاڑ کو، جس گلی کوچے کو رب نے منتخب کر کے مقدس و مقرب کرنا ہوتا ہے، اسے حرمت دینی ہوتی ہے. اس میں پھر ناکارہ لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا، کام والوں کو دیکھتے کہ رب کے مقرب لوگ ہیں، اس نسبت سے اسے تکریم دے دیتے. یہ ایک بنیادی نکتہ اگر سمجھ میں آ جائے تو تصور واضح ہو جاتا. اسی سے یہ نکتہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کی اولاد ہوتی ہے، ان کی عزت اور تکریم کر لی جاتی ہے. سادات ہیں، آل رسول، یہ بھی نکتہ سمجھ میں رکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں برسبیل تذکرہ جو اعتقادی اور فکری اعتبار سے بڑے مغالطے پائے جاتے ہیں اور بڑی گڑبڑ کر دی ہم لوگوں نے. سادات ہیں اور یہ اللہ کی اولادیں ہیں، حضور کی آل ہے، نیک لوگوں کی اولادیں ہیں، بزرگوں کی، ان کی تعظیم و تکریم کی جاتی. بعض ذہنوں میں ایک مغالطہ آتا ہے کہ وہ کیوں تعظیم و تکریم کریں اگر وہ خود نیک عمل کے حامل نہیں، تو کس لیے تعظیم کی جائے؟ اوروں سے کیا فوقیت ہے ان کو اگر نیک عمل ان کے پاس نہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یعنی ہم مس یوز کرتے ہیں، ہمیں یہ ڈب نہیں آج تک آیا، معرفت نہیں آئی دین کی کہ کون سی آیت کا اطلاق کہاں درست ہے اور کہاں درست. مختلف آرٹیکلز ہوتے ہیں، مختلف لا میں، کانسٹیٹیوشن میں کئی آرٹیکلز ہوتے ہیں، ان میں سے جس کو چاہیں آپ کی جگہ منطبق کر دیں، مگر ایک کا منطبق کرنا درست ہوتا ہے اور دوسرے کا غلط. یہ اپلیکیشن کا کیس ہوتا ہے کہ کس آرٹیکل کے تحت یہ بات آئے گی. یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے آرٹیکل میں یہ مسئلہ آتا ہی نہیں ہے. وہ حق ہے، وہ ذاتی استحقاق تکریم ہے. ذاتی طور پر تکریم کا استحقاق اسی ہی کو ملے گا جس کا عمل اچھا ہے، جس کا تقویٰ ہے، جس کے اندر نیکی ہے، اسی کو اجر ملے گا. اور عدل کا نظام، اللہ کی جزا اور سزا کا اسی پر انحصار ہوگا، وہ ذاتی فضیلت اسی سے قائم ہوگی. استثناء بھی کسی کو قانون سے نہیں مل جائے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے لہذا جرم کرے تو گناہ نہیں. نہیں، گناہ ہے. فلاں کی اولاد میں سے ہے، فاسق و فاجر ہو جائے تو سزا نہیں، سزا محق ہے، سزا حق ہے، اس کا انکار نہیں. اللہ کے قوانین میں رد و بدل. ان سب باتوں کے باوجود جو تکریم ہو رہی ہے وہ اس کی نہیں، وہ تکریم اس نسبت کی ہو رہی ہے جیسے رب نے جانوروں کی تعظیم کروا دی ہے نسبت قربانی کا نام دے کر، جیسے پہاڑوں کی تعظیم کروا دی، جیسے رب نے گلی کوچوں اور شہروں کی تعظیم کروا دی ہے. تو تعظیم ہمیشہ بسبب عمل نہیں ہوتی، کبھی بسبب نسبت ہوتی ہے، بسبب نسب ہوتی ہے.
بسبب مکان ہوتی ہے، بسبب کسب ہوتی ہے، بسبب یعنی علاقے کے، صحبت کے، زمانے کی نسبتیں، کئی نسبتیں ہوتی ہیں، اس نسبت کی تعظیم ہوتی ہے۔ سو جو تعظیم نسبت کی شاعر اللہ کے تصور میں کار فرما ہے، وہی فلسفہ نیک لوگوں، اولیاء کی اور سادات کی اولادوں اور سادات کی تعظیم کا کار فرما ہے۔ اگر برا عمل ہے سزا بھگتیں گے، مستثنا نہیں۔ نیک عمل ہے تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا، نسب کی برکت، پھر عمل صالح کی برکت تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ اور اگر عمل اچھا نہیں تو ذاتی فضیلت سے محروم ہو گئے، حساب و کتاب اللہ کے ہاں دیں گے۔ مگر آپ نے اگر فقط اس تصور سے نسبت کر لی کہ حضور کی اولاد ہے، آپ کو اجر مل گیا۔ آپ کو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اولاد کے لیے ماں باپ کی تعظیم ہے۔ اولاد کے لیے میں نے اسی پہ کنسنٹریٹ کر دیا، باقی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، آج اسی پر ختم کر دوں گا، کیونکہ اس کے ساتھ کئی چیزیں متعلق ہیں۔ اگر یہ کلیئرٹی ہو جائے تو بڑے مسئلے حل ہو گئے آپ کے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی تعظیم واجب ہے۔ اگر ماں باپ کسی کے بدکار ہوں، شرابی ہوں، بدکار ہوں، فاسق و فاجر ہوں، تو کیا ان کا عمل دیکھ کر اولاد ماں باپ کی تعظیم چھوڑ سکتی؟ وہ تعظیم کرنا چھوڑ دے، حکم بجا لانا چھوڑ دے اس لیے کہ فاسق فاجر بے نمازی والدین؟ نہیں، اولاد کو حکم یہ ہے کہ تم نے جو والدین کی تعظیم کرنی ہے وہ ان کے عمل کے سبب سے نہیں، فقط جو رشتہ ہے نسب کا، رشتہ ہے نسب کے تمہارے ماں باپ ہیں، بس ان کا ایک حق ہے، ان کا تم پر ایک احسان ہے، اس کا اجر ہے کہ ان کو تعظیم دی جائے۔ رہ گیا ان کا عمل، نیک ہوں گے تو سونے پر سہاگا ہوگا، برے ہوں گے تو اپنی جزا اور سزا بھگتیں گے۔ ان کا عمل ان کے ساتھ، آپ سے نہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہ آپ نے ان کا بوجھ اٹھانا نہ ان کو معاف کروانا۔ آپ نے ان کی تعظیم اپنے ماں باپ تصور کر کے کر لی، آپ کو اجر مل گیا۔ حتیٰ کہ اگر مشرک ماں باپ بھی ہوں، کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں کئی صحابہ اور صحابیات تھی جن کی ماں یا باپ ابھی مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی بیٹوں بیٹیوں سے ملنے آتے تو حضور کا حکم تھا کہ ان کی تعظیم بجا لاؤ، ان کے لیے چادریں بچھا دی جاتی۔ تو ماں باپ کا حق ہے، اس طرح اولاد کے حق رکھیں۔ اولاد اگر نالائق نکلے، گناہگار نکلے، نافرمان نکلے، باغی نکلے، تو کیا ماں باپ اسے وراثت کے حق سے محروم کر سکتے؟ کہ نافرمان اولاد ہے، باغی اولاد ہے، ماں باپ وراثت کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، کیونکہ وراثت کا حق انہیں خدمت کے عوض میں نہیں ملا، فقط اولاد ہونے کے عوض میں ملا۔ نیک ہے یا بد ہے وہ معاملہ جدا ہے، آرٹیکل الگ الگ ہیں، یہ چیپٹرز الگ الگ ہیں، ایک کو دوسری جگہ پہ نہیں ٹھوکا جاتا، ہم ٹھونستے رہتے ہیں، اس وجہ سے گڈمڈ ہو جاتا ہے دین کا تصور۔ وراثت کا حق وہ نسب کا حق ہے، اگر وہ نیک اور فرما بردار ہے ان کے لیے اضافی کچھ ہو سکتا ہے، خیر کی دعائیں ہو سکتی ہیں، مگر وراثت کا حق ان کا الگ بنیادوں پر ہے۔ اس طرح پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کسی کا برا ہو، ظالم ہو، گناہگار ہو، حتیٰ کہ کافر بھی ہو، حتیٰ کہ کافر عیسائی بھی ہو، مگر وہ ساری چیزیں اس کی الگ، آپ پر جو اس کا حق ہے وہ پڑوس کی وجہ سے ہے، اس کا حق کسی اس کے برے عمل کی وجہ سے آپ پر معاف نہیں ہو سکتا، کوئی احسان بھی نہیں اس کا، کوئی آپ پر صرف دیوار ملتی ہے۔ اس پڑوس کی نسبت کو بھی اللہ پاک نے دین کے اندر حیا میں لے لیا، تو وہ اسلام جو صرف پڑوس کی دیوار کے پڑوس کی نسبت کا بھی حیا کرواتا ہے، جو نسب کا بھی حیا کرواتا ہے، رشتہ داریوں کا حیا کرواتا ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ وہ نیک بندوں کی اولادوں اور ان نیک انصاف کا حیا کتنا کرواتا ہوگا۔ ہم نے اپنی کم علمی کے باعث غلط تصورات کے غلط انطباق کی وجہ سے صحیح آیتوں اور صحیح حدیثوں کو غلط جگہ بے ربط جوڑ موڑ کرنے کی وجہ سے دین کے تصورات میں گڈمڈ کر دیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے احکام ہیں جو اس تصور کے واضح ہو جانے کے بعد انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہماری امت میں چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو بڑے کی تکریم نہیں کرتا وہ میری امت سے نہیں۔ اب جب یہ کہا کہ چھوٹے پر رحم نہیں کرتا تو کیا شرط ہے بشرطے کہ چھوٹا باادب اور نیک اور صالح ہو؟ نہیں، بے ادب ہے، اچھا ہے، برا ہے، وہ اس کے عمل کی وجہ سے رحم کرنے کا حکم نہیں، وہ اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہے۔
اور جو بڑے کا ادب نہیں کرتا، اچھا ہے، برا ہے، صالح ہے، فاسق ہے، اس سے غرض نہیں، وہ اس کے بڑے ہونے کا حق ہے کہ اس کی تکریم کی جائے۔ جو آدمی ان نسبتوں کا حیا نہ کرے، فرمایا وہ ہماری امت سے نہیں ہے۔ میں نے یہ ساری مثالیں اس لیے دی تاکہ یہ چیزیں سمجھ میں آ سکیں کہ یہ بزرگوں کی نسبتیں ہیں، ان کے پڑوس اور ان کی مجلسیں ہوتی۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اہل ذکر کی مجلس میں کوئی شخص آ کے بیٹھا، گزرتا ہوا اللہ نے اس کی بخشش کا بھی سامان کر دی۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح، کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے زمانے میں 99 قتل کیے تھے۔ کسی عالم کے پاس جا کے پوچھا کہ بخشش کی کوئی صورت؟ انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں، 99 قتل کر کے ابھی بخشش کی صورت پوچھتے ہو؟ اس نے کہا اگر بخشش ناممکن ہو گئی ہے تو پھر عدد پورا ہی کر دوں۔ اس نے پکڑ کے وہ مولانا صاحب کا بھی رگڑا نکال دیا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کی حقدار ہے جنہوں نے مسئلہ بتایا، تاکہ عدد جب بخشنا ہی نہیں جانا تو چلو 99 کا عدد کیا ہو، پورا تو ہو نا، 100 کر دیں۔ پھر خیال آیا کہ یہ کوئی سبیل ہوگی، پھر کسی کے پاس گیا، پھر فقیر مل گیا کوئی، اس سے جا پوچھا کہ یہ بخشش کی کوئی صورت؟ اس نے ہاں۔ اس نے کہا موت کے وقت آنے سے پہلے تک اللہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اب دیکھو نا، نقطہ نظر جدا جدا تھا۔ اس نے کہا اب کیسے توبہ ہوگی؟ اس نے کہا تم 100 کے قاتل ہو، بہت بڑے ظالم ہو، اب اس کی بخشش کے لیے عام درجے کی توبہ نہیں، کوئی خصوصی اہتمام توبہ کا ہو کہ جس پر اللہ کو خاص رحمت ہو جائے اللہ کی۔ اس نے کہا کیا ہے؟ یہ بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نے کہا ایسا کرو کہ وہ گاؤں جانتے ہو، وہ دور ایک قصبہ ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ اس نے کہا وہ ولیوں کا قصبہ ہے۔ یہ حدیثیں سنا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں نے یہ چیزیں نہیں پڑھی، اور ہر ایک کا مطالعہ بھی نہیں ہوتا، جو تصور ہم نے آج کل ایک مجرد توحید کا، جس میں اللہ کی ان بندوں کی نسبتوں کے سارے ادب ہم نے نکال ڈالے ہیں، جو ہم نے گھڑ لیا ہے، وہ جہالت کا تصور ہے، دین کا دیا ہوا تصور نہیں ہے، کم علمی ہے، اس میں کم علمی۔ وہ اللہ کے بندے رہتے ہیں، صالحین کی بستی ہے، القریۃ الصالحہ، اللہ والوں کی بستی ہے، صالحین کی بستی ہے۔ ہر وقت وہ اللہ کی ذکر اور عبادت کرتے ہیں، تم ان کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کر ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرو، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو۔ معافی تو وہاں بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، مگر ان کی مجلس میں جا کر، ان کی صحبت میں جا کر، ان کی قربت میں جا کر، اللہ کی وہاں رحمتیں زیادہ برستی ہیں، تو شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور تیری توبہ قبول ہو جائے۔ وہ شخص حدیث پاک میں آتا ہے، چل پڑا، راستے میں گیا، اب آدھا راستہ کے لگ بھگ بسر کیا تھا، اس نے سفر طے کیا تھا، اس کی موت آ گئی۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ شخص مر گیا اور گر پڑا تو عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور ثواب جنت والے فرشتے بھی آ گئے، بخشش والے بھی اور دوزخ والے بھی۔ دوزخ والے فرشتے کہیں یہ تو ہمارا مال ہے، ہم لے جائیں گے، 100 کا قاتل ہے، اس کے تو بڑے عذاب ہیں، اس کے لیے ہم لے جائیں گے۔ بخشش والے فرشتے یہ کہیں کہ ہم لے جائیں گے، چونکہ توبہ کی نیت کر کے اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں اور صالحوں کی طرف چل پڑا تھا، رخ کر لیا تھا اس نے اللہ والوں کی طرف، اور اللہ کے حضور توبہ کرنے اور زندگی کو بدل لینے کا ارادہ کر لیا تھا، تو چونکہ اس طرف چل پڑا تھا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بخشش کے لیے لے جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملائکہ جو تھے ان کے مابین نزاع ہو گیا، تو اللہ نے فیصلہ کیا، فرمایا کہ ایسا کرو جھگڑو نہیں، وہ بھی اس کی شانیں ہیں نا، دیکھتا ہے بیٹھ کے سارا، خود دیکھتا ہے سارا، اس کی شان ہے۔ فرمایا دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لو، اگر تو اس کے گھر کا اپنے گاؤں والا فاصلہ قریب ہے، تھوڑا ہے، اور میرے ولیوں اور مقبول صالح بندوں والا فاصلہ زیادہ رہ گیا ہے ابھی، تو پھر دوزخ والے لے جائیں، اور اگر گھر سے زیادہ دور آ گیا ہے اور میرے ولی اور میرے صالح بندوں کے گاؤں کے زیادہ قریب آ گیا، اس نگری کے قریب آ گیا ہے، وہ توبہ والی جگہ جہاں جا رہا تھا ارادہ کر کے اس کے قریب آ گیا، پھر جنت والے لے جائیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ فاصلہ اس نے کم طے کیا تھا، ابھی اس بستی نیکوں کی بستی کا فاصلہ زیادہ رہتا تھا، پیچھے گھر کا فاصلہ کم رہتا تھا، تو حساب دوزخ کے فرشتوں کے حساب میں بنتا تھا۔ اللہ نے فرمایا تم جاؤ فاصلہ ناپو، اور جو ادھر کی زمین تھی ولیوں کی بستی کی طرف، اس کو حکم دیا تو سکڑ جا کے فاصلہ کم ہو جائے، تو سکڑ جا کے فاصلہ کم ہو جائے۔
وہ زمین سکڑ گئی، جب ناپا تو ادھر کا فاصلہ کم نکلا اور جنت والے فرشتے لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بس اس کی توبہ کا جو ارادہ کر کے چل پڑا تھا، مگر چونکہ اللہ کے مقبول بندوں کی طرف چل پڑا تھا کہ وہاں جاؤں گا، توبہ بھی کروں گا، اللہ کے حضور وہ میری شفاعت بھی کریں گے، عبادت بھی کروں گا، ان کی مجلس میں رہوں گا، بس اس کا یہ سارا ڈھنگ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ مقصود یہ ہے، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ پاک کو مجلسوں کی، صحبتوں کی، قربتوں کی، اہل اللہ کی نسبتوں کی کا خیال ہوتا ہے، اس پر اللہ کی خاص رحمتیں پھر ہو جاتی ہیں، قبولیت بڑھ جاتی، قبولیت بڑھ جاتی۔ قبول تو ویسے بھی اللہ نے کرنا ہوتا ہے، مگر پروبیبلٹی کی ڈگری ہوتی ہے نا، ڈگری آف پروبیبلٹی، رد ہو جائے گا یا قبول ہو جائے گا، تو قبولیت کی پروبیبلٹی بڑی ہائی ڈگری کی ہو جاتی، اونچی چلی جاتی، لیول اونچا چلا جاتا۔ اس لیے آخری بات اللہ پاک نے فرمایا حضور کے زمانے میں اور امت کے لیے، اگر تم اللہ کے حضور ظلم کر بیٹھو، کوئی بڑا گناہ کر بیٹھو، کفر و شرک اور ظلم کر بیٹھو اور اپنی جانوں پر، اور اس کے لیے توبہ چاہو، تو گھر مسجد تو ہر جگہ میسر ہے، جہاں چاہو توبہ کر لو، مگر نہیں۔ اور جیبوا دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، جہاں بھی مجھے پکارو میں تو سنتا ہوں، حبل ورید سے بھی قریب ہوں، شہرک سے بھی قریب ہوں، مگر ڈھنگ کیا سکھایا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یقینی قبولیت و بخشش کا راستہ بتا دے، یقینی قبولیت کا، وہ یہ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہوں اور یقینی بخشش چاہیں تو میرے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، آپ کے در پہ آ جائیں، جاؤک، آپ کی خدمت میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، معافی تو وہاں جا کر بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، یہاں بھی اللہ سے مانگنی تھی، حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی اللہ سے مانگنی تھی، مگر فرق کیا پڑا یہاں اور وہاں کا؟ ڈگری آف پروبیبلٹی بڑھ گئی، قبولیت کا امکان 80%، 90%، 95% اور کبھی 100% تک چلا جاتا ہے، اس کا امکان بڑھ گیا، بہت زیادہ اونچا چلا گیا۔ جاؤ کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور یہاں حاضر ہو کر آپ کے در پر پھر مجھ سے معافی مانگیں، جب وہ مجھ سے معافی مانگیں گے پھر واستغفر لهم الرسول، پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر رسول بھی ان کی شفاعت فرما دے، رسول بھی ان کی بخشش کی سفارش کر دے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، پھر تو وہ اللہ کو یقیناً توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحمت کرنے والا پائیں گے۔ ورنہ اللہ پر پابندی تو نہیں ہے نا کسی کی، کوئی جبر نہیں، وہ چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، مگر اگر یہ ڈھنگ اپنا لیں، آقا کی بارگاہ میں آ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں، آپ کے جوڑوں میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لیں، پھر حضور ان کی شفاعت کے دو بول دیں، سفارش کر دیں اور اتنا کہہ دیں مولا بس اب جانے دیں، معاف کر دیں، ان دو بولوں پر بخش دوں گا اور یقینی ہو جائے گی بخشش اور قبولیت توبہ۔ بس یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے، یہ فرق ہو جاتا ہے کہ بعض خاص پھل پھول پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں خاص موسموں میں مالی لگائیں تو اگ پڑتے ہیں، ان موسموں سے ہٹ کر لگائیں تو بیج ضائع ہو جاتے، اگتے نہیں۔ زمین بھی وہی ہوتی ہے، ہوا بھی وہی، دھوپ بھی وہی، پانی بھی وہی، موسم کا فرق پڑ جاتا ہے، کبھی آب و ہوا کا فرق پڑ جاتا ہے تو بیج لگ جاتے ہیں، کبھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ بس یہ اولیاء اللہ کی مجلسیں، اللہ کے مقربین کی صحبتیں، اللہ کے پیارے بندوں کے حلقے، اللہ کے مقرب نبیوں کی جگہیں، دراصل ان میں اور ہماری جگہوں میں، ان جگہوں اور ان جگہوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں آب و ہوا موافق ہوتی ہے، وہاں آب و ہوا قبولیت کے موافق ہوتی ہے، وہاں کا موسم قبولیت کے موافق ہوتا ہے۔ بس وہ جو موسموں کا فرق ہے، یہی فرق یہاں اور ان کی مجلسوں کا ہوتا ہے۔ جب ان کی مجلس میں آتا ہے تو موافق موسم ملتا ہے، خدا کی رحمتیں بھی جھوم جھوم کے آ رہی ہوتی ہیں، تو امکان قبولیت کا بڑے اونچے درجے تک چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان جگہوں کو اللہ پاک نے حرمت والی جگہ بنایا ہے، تقدس والی جگہ بنایا ہے، برگزیدگی کی شان عطا کی ہے، بزرگی والی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فہم عطا کر دے۔ اگر یہ بات کھل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہا مسائل روزمرہ کی زندگی میں دینی اعتقادی اعتبار سے آتے رہتے ہیں اور انسان ان میں الجھتا ہے، بس وہ ساری بات کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر ہر مسئلہ اپنی اپنی جگہ رکھا جاتا ہے، ہر مسئلہ اپنی اپنی۔ اصحاب کہف کا واقعہ رکوع پڑھیں، اصحاب کہف کا،
تو وہ تو 7 اصحاب کہف یا کم و بیش وہ تو اولیاء تھے، اللہ والے تھے، اور مشرکوں سے جان چھڑا کے اپنا ایمان بچا کے نکلے، ان پر تو اللہ کی رحمت کا ہونا ایک امر یقینی تھا اور بات سمجھ میں بھی آتی۔ مگر وہ جو ان کا کتا ان کے ساتھ چل پڑا اور اصحاب کہف کی غار کے دروازے پر بیٹھا رہا، اس کتے کو 300 سال تک ساتھ زندہ رکھنا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کتے نے کون سا عمل کر لیا تھا؟ وہ بھی اہل توحید میں سے تھا، اہل ایمان میں سے تھا، اہل اسلام میں سے تھا، اہل عقیدہ تھا، کیا تھا؟ وہ کتا تو کتا تھا۔ اصحاب کہف اس کو دوڑاتے تھے، بھگاؤ اس کو کہ کہیں بھونکے گا اور ہمارے دشمنوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں لیٹے ہمیں پکڑ لیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں اللہ والوں کا نوکر ہوں، ان کا ادب کرنے والا ہوں، بھونکنے والا کتا نہیں بھونکوں گا، مجھے دوڑاؤ نہیں، میں تمہارے دہنے پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، حفاظت کروں گا۔ غار کے دہنے پر بیٹھا رہا۔ اللہ پاک نے رکوع میں بار بار کتے کا ذکر کیا، فرمایا کوئی کہتا ہے اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اللہ کی، کوئی کہتا ہے اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کوئی کہتا ہے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ 4 دوستوں کا گروہ کراچی جائے، ساتھ کتا بھی ہو، تو کوئی پوچھے بھی کتنے لوگ آپ گئے تھے، تو کوئی عقل مند آدمی کبھی کہتا ہے کہ 4 ہم تھے، 5واں ہمارا کتا تھا؟ کوئی کہتا ہے؟ جلو آپ سیر کے لیے جائیں، کوئی پوچھیں بھی کتنے لوگ گئے تھے، 10-11 افراد ہوں خاندان کے، دوست احباب، تو کوئی کہتا ہے کہ 11 ہم تھے، 12واں ہمارا کتا تھا؟ کوئی کہتا ہے؟ اور اگر کوئی کہہ دے تو آپ اس کی عقل پہ شک کریں گے کہ یہ خیر نہیں ہے۔ خدا کے بندے، کتا تھا یا نہیں تھا اس کا کیا تعلق ہے آپ کے معاملے سے؟ پوچھا ہے آپ کتنے لوگ تھے، اللہ کی شان۔ مگر اللہ کی بات تو شک سے بالا ہے، کوئی بات ہے نا، قرآن میں ریپیٹڈلی کہتا ہے 3 وہ تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا، اور فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، جس طرح ٹانگیں پھیلا کے کتا بیٹھا تھا، اس کے بیٹھنے کی ادا کو بھی، بور صاحب، اس کے بیٹھنے کی ادا کو بھی قرآن کا مضمون بنا دیا کہ اس طرح ٹانگیں پھیلا کر کتا ان کے دہنے پر بیٹھا تھا۔ کتے کے بیٹھنے کی انداز نشست کو قرآن نے ایک مضمون میں قلم بند کر لیا، اس طرح بیٹھا تھا۔ ذکر ہو رہا ہے کتے کا، بار بار ذکر ہو رہا ہے کتے کا۔ یہ کتے کا ذکر قرآن میں، کبھی وہ خوش نصیب کتا جس کا ذکر قرآن میں چل رہا ہے، ہماری تلاوتوں میں چل رہا ہے، تراویح کی نماز میں پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، کیا وجہ بن گئی؟ اور پھر 309 سال تک اندر اصحاب کہف لیٹے رہے، دہنے پر کتا بیٹھا رہا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید میں، کہ اللہ پاک پھر وقفے کے بعد ان کو کروٹ بدلتے تھے، اصحاب کہف کو، کیا کروٹ بدلتے تھے؟ اور قرآن کو پڑھیے، تفاسیر کو پڑھیے، اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ہی اندر غار میں اصحاب کہف کی کروٹ بدلتی، ساتھ اللہ کتے کی کروٹ بھی بدل دیتا، زندہ جو رکھنا تھا۔ تو اندر کروٹ ان کی بدلتی، باہر کتے کی کروٹ، وہ دائیں پہلو بدلتے، کتے کی کروٹ خود بخود دائیں پہلو بدل جاتی، وہ 6 ماہ بعد بائیں پہلو کروٹ بدلتی، کتا خود بخود بائیں کروٹ ہو جاتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ فیض تھا جو کتا سگ تھا در اولیاء کا، ان کو اندر سے فیض جاری ہو رہا تھا۔ تو وہ ذات تو اتنی جواد ہے اور لجپال ہے کہ اس کے محبوبوں کا کوئی اگر سچا کتا بن جائے تو اسے بھی محروم نہیں کرتی۔ تو اگر کوئی بندے ہوں، گناہگار ہی ہوں، مگر اس کے محبوبوں کے اگر لگ گئے ہوں ان کے لڑ، تو انہیں کیسے محروم کرے گا؟ انہیں محروم کبھی وہ ذات نہیں کرتی۔ اس لیے یہ جو برگزیدہ اور پاکیزہ نسبتیں ہیں، ان کے اندر بھی ایک خیر ہوتی، وہ اللہ کے نظام کو نہیں بدلتی۔ یہ نہیں کہ جزا اور سزا کا نظام معطل ہو گیا، وہ حرام کرتے پھریں، کتے لڑاتے پھریں، وہ شراب پیتے پھریں اور حرام خوریاں کرتے پھریں، اور وہ غلط کام کرتے پھریں تو اب ان کے لیے سب کچھ حلال ہو گیا۔ نہیں، یہ جہالت ہے، کچھ حلال نہیں۔ عذاب، ثواب، حساب، کتاب، جزا، سزا ہر ایک کے لیے حق ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ وہ معاملہ، وہ چیپٹر جدا ہے، وہ آرٹیکل جدا ہے۔ یہ آرٹیکل ہمارے ساتھ متعلق ہے کہ ہم نے اس نسبت کو ذہن میں رکھ کے حیا کر لیا، اللہ ہماری تقدیر بدل دیتا ہے۔ ان میں برکتیں ہوتی ہیں، فیض ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین مبین کی ان مبارک نسبتوں اور شعائر کا فہم اور ان کی معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔